لاہور کی ایک خوبصورت صبح اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ میرا یہ یوٹیوب چینل نیشنل لینگویج اردو میں قانون سے آگاہی کے لیے ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو اپنی قومی زبان اردو میں قانون کی آگاہی کے حوالے سے ہماری تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ پاکستان پینل کوڈ 375 اور 376 کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے بہت سا جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پاکستانی معاشرے کے حوالے سے ان کی جو اپروچ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ 375 جو ہے اس کے مطابق a man is said to commit rape who has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the 5 following descriptions۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ ریپ کرتا ہے اس کی ول کے خلاف without her consent, with her consent when the consent has been obtained by putting her in fear of death of hurt، یا پھر موت کا ڈر دے کے، خوف دے کر کسی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، یا پھر with her consent when the man knows that he is not married to her and that the consent to give because she believes that the man is another person to whom she is or believes herself to be married۔ یہ چیز جو ہے اس حوالے سے دا ٹیکسٹ آف سیکشن 375 ریپیلڈ ہوا ہے آفینس آف زنا آرڈیننس 1979 سے، اس کی بجائے یہ 375 جو ہے اس کو لگا دیا گیا ہے۔ اب اس 375 میں جو ہے اس میں per terms of section 175 BPC as added by Protection of Women Act, offence under section 375 can be said to have been committed if it is committed against the consent and will of the prosecutrix or with her consent when such consent has been obtained by putting her in fear of death or hurt, further with her consent when the man knew that he was not her husband۔ کسی کی مرضی کے خلاف یا خوف دلا کر اس کی مرضی سے، یا کوئی کسی کا خامند نہیں ہے وہ اگر کسی کے ساتھ ریپ کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے اسے ریپ کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور if the offence fall under section 10 of the offence of zina enforcement of hudud ordinance 1979, the prosecutrix is required to lodge complaint under section 203A CRPC. Sole testimony of the victim is enough for conviction if it is truthful and inspiring confidence۔ تو اس کے خلاف وہ خاتون جو ہے وہ کمپلینٹ کرے گی۔ یہ 2010 PCRLJ میں ہے جی، where statement of the victim girl and other prosecution's witnesses was recorded by police after 7 days of the occurrence, clothes of the victim taken into possession after 7 days, and the victim was got medically examined 8 days after the incident, delay not explained, benefit of doubt extended to accused۔
اب ایک کیس 2010 PCR LJ 1296 میں کہ 7 دن گزرنے کے بعد کپڑوں کو ایگزامن کیا گیا اور میڈیکل بھی جو ہے وہ خاتون کا 7 دن بعد ہفتے بعد کروایا گیا، اور ڈیلے کو جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کیا گیا، تو اس کا فائدہ پھر ملزم کو پہنچا۔ اب اس میں DNA ٹیسٹ بھی ہے جی۔ ڈسپائٹ دی فیکٹ دیٹ DNA رپورٹ اباؤٹ دی سویب ڈڈ ناٹ میچ ود دی پروفائل آف دا اکیوزڈ، the observation of lady doctor were enough evidence of the fact that victim had been subjected for sexual intercourse. No receipt of matching report of DNA test would not negate the ocular account of. اچھا بات یہ ہے کہ اگر DNA ٹیسٹ نہیں بھی ہوتا ملتا تو اگر لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ رپورٹ دے دیتی ہے کہ ریپ ہوا ہے تو یہ انف ہوگا کہ واقعی یہ ایسا سلسلہ ہوا ہے۔ اب اس میں چائلڈ میرج کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میرج آف اے مسلم گرل ہو از بلو 16 بٹ ہیز اٹینڈ پبرٹی اینڈ آلسو are in consenting parties valid for all intent and purpose. Section 375 PPC is not applicable to case where the female, though under 16 years of age, admits of having entered into marriage in explicit terms. Performance of conjugal rights by the spouses cannot be termed as unlawful. 16 سال سے کم عمر کی لڑکی جو بلوغت کو پہنچ چکی ہے، اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں پارٹیز مان رہی ہیں کہ یہ شادی ہوئی ہے، وہ بھی 375 کے پینل کوڈ کے تحت نہیں آئیں گے۔ گینگ ریپ کیسز ویئر دیر از اے تھریٹ ٹو لائف آف دا وکٹم اینڈ ہر فیملی ممبرز، اسٹیٹمنٹ کین بی ریکارڈڈ ان کیمرا۔ یہ 2013 SMER 203 سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اب اس میں پنشمنٹ کیا ہے جی؟ Whoever commits rape shall be punished with death or imprisonment for either description for term which shall not be less than 10 years or more than 25 years and shall also be liable to fine. جو بھی ریپ کا مرتکب ہوتا ہے اس کی سزائے موت ہے، یا پھر اس کو جو ہے وہ 10 سال سے کم نہ ہو اور 25 سال سے زیادہ نہ ہو، سزا دی جاتی ہے اور اس کے اوپر فائن بھی ہے۔ When rape is committed by 2 or more persons in furtherance of common intention of all, each of such persons shall be punished with death or imprisonment for life. جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ریپ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو سزا ہے سب کے لیے وہ لائف امپریزنمنٹ ہے یا ڈیتھ ہے۔ یہ صورتحال ہے جی ہمارے ہاں جنسی زیادتی کے کیس کی۔ اس حوالے سے میرا ایک آرٹیکل میری کتاب قانون کی حاکمیت میں بھی ہے۔ یہ آرٹیکل اس میں پیج 181 میں ہے۔ اس میں تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں ہمارے اس جو گفتگو ہے۔ 2006 میں خواتین پروٹیکشن ایکٹ کے ذریعے سے زنا کی حدود کے تحت سزاؤں میں ترمیم کر دی گئی، اس لیے اب حدود کے تحت زانی اور زانیہ کو سزا نہیں دی جا رہی۔ مرد کا اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے مباشرت کرنا یا بیوی کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد سے مباشرت کرنا زنا کہلاتا ہے۔ زنا کے بہت سے اسباب ہیں جیسے عورتوں کا باریک کپڑے کا استعمال کرنا، بے پردگی، فحاشی و عورانیت، مرد عورتوں کا تنہائی میں ملنا یا باتیں کرنا، گندا لٹریچر، موبائل کا غلط استعمال، ٹی وی، فلمیں وغیرہ، ان تمام چیزوں کو اسلام میں منع اور حرام قرار دیا گیا اور اس سے بچنا ضروری ہے جو زنا سے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زنا معاشرے کی تباہی کا ایک بہت بڑا عنصر ہے جو سوسائٹی اور خاندان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، انسانی نسلوں کو غلط ملک کر دیتا ہے۔ اس لیے مذہب اسلام میں زنا کی سخت سزا غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ مرد 2 عورت کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے شہر بدر ہے۔
اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ زانیہ عورت اور زانی مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں تم ان دونوں زانی اور زانیہ پر قطعاً ترس نہیں آنا چاہیے، اور مومنوں میں سے ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ سورۃ نور ہے جی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے جو زنا کا مرتکب ہوا اور شادی شدہ نہ ہوا یہ فیصلہ فرمایا کہ اسے 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے اور اس پر حد بھی لگائی جائے۔ ہمارے ہاں جو صورتحال ہوئی ہے اس سے جو ہے وہ معاشرے میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے۔ 1997 PCRLJ 263 کے مطابق زنا کے مرتکب عورت اور مرد کے خلاف 4 افراد کی گواہی لازمی ہے۔ صرف شک کی بنیاد پر خاوند کو اپنی بیوی کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام اس بات کی حمایت کرتا ہے حالات و واقعات سے کسی نتیجے پر اگر کسی شخص کو حدود کے الزام سے بری کیا جا سکتا ہے تو کر دینا چاہیے۔ 1997 PCRLJ 263 کے مطابق صرف اس شک پر کہ عورت اور مرد ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں حدود لاگو نہیں کی جا سکتی۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں تو زنا کے مرتکب ہوتے ہوں گے۔ PLJ 1082 FSC 58 یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے جی کے مطابق چشمدید گواہ سے سوالات کیے جانے ضروری ہیں۔ 1994 SCMR 2012 سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق نابالغ لڑکی کے ساتھ زنا کو ہمیشہ زنا بالجبر ہی مانا جائے گا۔ 1997 PCRLJ 1082 کے مطابق سزا دینے کے لیے واضح شہادت ثبوت ہونا ضروری ہے۔ PCRLJ 227 کے مطابق زنا کے کیس میں ملزم کی ضمانت خارج کر دی گئی۔ اس کیس میں شکایت کنندہ نے FIR درج کروانے میں دیر ہونے کی وجہ بتائی تھی اور اپنی بہو کو بطور چشمدید گواہ پیش کیا تھا۔ زنا کا ثبوت تب مانا جائے گا جب اگر ملزم عدالت کے سامنے قرار جرم کر لے اور اس عدالت کو اس مقدمہ کو سننے کا اختیار حاصل ہو۔ کم از کم 4 گواہ موجود ہوں۔ اگر ملزم غیر مسلم ہے تو گواہ بھی غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ PLJ 2010 SC 47 کے مطابق سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ لڑکی کے بیان پر فطری طور پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کے بیان پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ لڑکی کے والد اور والدہ جو کہ چشمدید گواہ نہیں ہیں لیکن بیان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ درست کہہ رہے ہیں اور میڈیکل رپورٹ میں بھی جرم ثابت ہے۔ ایک 3 سال کی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ایک سنگین جرم ہے اور اس کے خاندان پر بدنما داغ ہے۔ ایسا مجرم سزا کا مستحق ہے۔ پاکستان میں خواتین پروٹیکشن ایکٹ 2006 میں کچھ ایسی شکیں شامل ہیں جس سے زنا کی حدود کے تحت سزا کی حیت تبدیل ہو گئی ہے۔ PPC 365B یہ شک بھی خاتون پروٹیکشن ایکٹ کی پاس کرتا ہے۔ اس کے مطابق عورت کو اغوا کرنا یا عورت کو شادی کرنے پر مجبور کرنا یا زبردستی اس کے ساتھ زنا کرنا تو ایسے شخص کو عمر قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کو کسی اور شخص کے پاس جنسی زیادتی کے لیے لے کر جاتا ہے تو اس کی سزا بھی عمر قید و جرمانہ ہوگی۔ خواتین پروٹیکشن ایکٹ 2006 میں شامل 265B PPC کے مطابق 2 نکات کا ہونا ضروری ہے کہ یہ کہ کسی عورت کو زبردستی کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جنسی زیادتی کے لیے لے کر جانا یا اس کی مرضی کے خلاف شادی کروانے کے لیے لے کر جانا۔ 2010 PCRLJ 182 میں قرار دیا گیا کہ اغوا شدہ عورت نے عدالت میں یہ بیان دیا ہے کہ اس نے پہلے خاوند سے طلاق کے بعد اور عدت پوری کرنے کے بعد ملزم سے شادی کی اور اس کے والد نے اغوا کا جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا۔ پراسیکیوٹرز کو 173 CRPC کی اسکروٹنی کرنے کو کہا گیا لیکن پراسیکیوٹر نے جلدی میں ٹرائل کورٹ میں چلان پیش کر دیا۔ ٹرائل کورٹ نے 173 CRPC کے تحت رپورٹ پر عمل نہیں کیا لہذا FIR خارج کر دی گئی۔ PLD 2009 کراچی 278 کے مطابق مغویہ کی عمر 19 سال ہے اور اس کے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس نے ہائی کورٹ میں حل دیا کہ اس نے مرضی سے شادی کی تھی اور اسے اغوا نہیں کیا گیا۔ کیس لڑکی کے حق میں خارج کر دیا گیا۔ PLD 2009 لاہور 546 لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ میاں بیوی نے اگر نکاح نامے کے مندرجات کو مان لیا تو کوئی دوسرا شخص اس نکاح کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اگر خاتون کہتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے تو پھر اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔
حتیٰ کہ نکاح نامہ بھی موجود نہیں ہے اگر، اور اگر خاتون کورٹ میں یہ کہتی ہے کہ یہ ہی از مائی ہسبینڈ، تب بھی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کسی اور کا نکاح اس وجہ سے غیر قانونی نہیں قرار دیا جا سکتا کہ اس لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کی. 2009 پی سی آر ایل جے 751 کے مطابق مغویہ ملزم کے ساتھ اپنی مرضی سے بھاگ کر گئی اور اس نے ملزم سے شادی کر لی. مغویہ کی مرضی ہی مقدمے کی قسمت کا فیصلہ ہے. ہائی کورٹ نے کیس ختم کر دیا. اس طرح خواتین پروٹیکشن ایکٹ میں شامل پی پی سی 366 کے مطابق اگر کسی نابالغ لڑکی سے زنا کیا جاتا ہے تو اس کو ورغلا کر لے جا کر جنسی زیادتی کی جاتی ہے، اس پر دباؤ ڈال کر کسی اور شخص سے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کروائی جاتی ہے تو اس کی سزا 10 سال قید اور جرمانہ ہے. پی پی سی 366 کی جو شک خواتین پروٹیکشن ایکٹ میں شامل ہے کے مطابق اگر کسی لڑکی جس کی عمر 21 سال سے کم اور اسے اس نیت سے باہر سے پاکستان لایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ زنا کا مرتکب ہوگا یا کسی اور شخص سے اس کو عورت کو زیادتی کروائے گا تو ایسے شخص کو 10 سال قید اور جرمانہ ہوگا. مجموعہ تعزیزات پاکستان 367A 367A کے مطابق اگر کسی شخص کو اغوا کر لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ غیر فطری فعل کیا جائے گا تو اس کی سزائے موت یا 25 سال قید و جرمانہ ہے. مجموعہ تعزیزات پاکستان 371A کے مطابق اگر کوئی شخص کسی کو اس نیت سے فروخت کرتا ہے کہ وہ اس سے جنسی فعل کرے گا تو یا ہوگا تو اس کو 25 سال قید اور جرمانہ ہوگا. اگر عورت کو جنسی زیادتی کے لیے فروخت کرتا ہے تو اسے بھی یہی سزا ہوگی. مجموعہ تعزیزات پاکستان 371B کے مطابق جو کوئی بھی کسی مرد یا عورت کو جنسی زیادتی کے لیے خریدتا ہے تو اس کو 25 سال قید اور جرمانے کی سزا ہوگی. مجموعہ تعزیزات پاکستان 375 میں ریپ کے جرم کی باب پر ذکر ہے. ایسا آدمی ریپ کرنے والا مجرم تصور ہوگا اگر وہ کسی عورت سے اس کی مرضی کے خلاف جنسی زیادتی کرے، عورت کی خواہش کے برعکس زیادتی کرے، عورت کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر جنسی زیادتی کرے یا عورت کو اس شبے میں رکھ کر کہ یہ مرد اس کے ساتھ شادی کر لے گا، اس کے ساتھ زنا کرے. اور اگر لڑکی 16 سال سے کم عمر کی ہے اور اس کی مرضی یا مرضی کے خلاف اس سے جنسی زیادتی کرتا ہے. یہ جو میں آپ کی خدمت میں 375 سیکشن پیش کر رہا ہوں یہ اس کا اردو ورژن ہے. ریپ کی سزا 10 سال قید و جرمانہ ہے. مجموعہ تعزیزات پاکستان 377 کے مطابق اگر کوئی بھی کسی عورت یا مرد یا کسی جانور کے ساتھ غیر فطری جنسی فعل کرتا ہے تو اس کی سزا عمر قید اور جرمانہ بھی ہوگا. بغیر شادی کے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا حسب نسب نہ ہوگا. غیر شادی شدہ عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں. ناظرین اکرام، گناہ کی لت جب پڑ جاتی تو انسان پھر رکتا نہیں. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب معاشرہ میں بغیر شادی کے بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو پھر معاشرے کی اخلاقی اقدار کا عالم کیا ہوگا. مغرب میں اب یہی ہو رہا ہے، وہاں پہ ماں کا نام لکھا جاتا ہے، باپ کا نام لکھا ہی نہیں آتا. بچے کو اس کی جب پہچان نہیں ملے گی اس کا باپ کون ہے تو پھر معاشرہ اس کے ساتھ کیا رویہ رکھے گا. اسلام میڈیکل ایویڈنس، ویڈیو forensic science laboratory report and other evidence produced by the prosecution, age of accused person who are ranging from 17 to 21 years and also being first offender has created mitigating circumstances warranting reduction in the quantum of sentence awarded to them by the trial court. Conviction of accused person is maintained but their sentence is reduced to 10 years each from imprisonment for bail. Benefit of section 382B CRPC is also extended to accused person. یہ رپورٹ ہوا ہے جی 2014 PCRLJ 1472 میں. ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں اور دیگر معاشروں میں جو صورتحال اس وقت ہے، شادیوں کا لیٹ ہونا اور معاشرے میں جو یہ الیکٹرانک میڈیا، واٹس ایپ اور موبائل کا بیجا استعمال، اس طرح کی چیزوں نے اخلاقی طور پر معاشرے کو پراگندہ کر دیا ہے. اور دوسرا، موبائل کی وجہ سے رابطے اور یہ صورتحال بھی جو ہے ہمیں جو بھاگ کر شادی کرنے کا الزام پتہ چلتا ہے یا پھر ریپ کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں معاشرے کے تمام نفوس پذیری کے حامل افراد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ناظرین کرام، 375، 376 اور پھر ویومن پروٹیکشن ایکٹ 2006 کے حوالے سے اور حدود آرڈیننس کے حوالے سے آج یہ آپ کی خدمت مختصر سی گفتگو پیش کی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ.